اللہ الرحمن الرحیم صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ماں کے لیے ماں کے تین احوال ہیں، ماں کے تین احوال ہیں۔ ماں کو کل مال کا سدس ملے گا، میت کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا پوتی، میت کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میت کا پوتا ہو یا پوتی، میت کا پڑپوتا یا پڑپوتی، کوئی بھی ایک ہو تو ماں کو کل مال کا سدس ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اگر میت کے یہ نہیں ہیں تو میت کے بہن بھائیوں میں سے کسی بھی طبقے کے دو ہوں، کیا ہوں تو پھر بھی کل مال کا سدس ملے گا۔ لہذا اگر ایک ہو تو سدس کی طرف نہیں جائے گی، ماں ثلث پر رہے گی۔ آگے سمجھے؟ تو دوسرا حال یہ ہے نا، وہی حال پہلا حال چل رہا ہے نا بھائی، ان میں سے بہن بھائیوں میں سے دو، اولاد میں سے کوئی ایک، بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی بھی ہو تو ماں کو کل مال کا، یہ تھا ماں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا حال یہ تھا کہ اگر یہ نہ ہوں، اگر یہ نہ ہوں، نہ میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو، نہ میت کے کسی طبقے کے دو بہن بھائی ہوں، تو اب ماں کو کل مال کا ثلث ملے گا۔ اب ماں کو کل مال کا ثلث ملے گا۔ سنیں اے شابہ سے بسم اللہ۔ اور اب تیسرا حال بیان ہو رہا ہے ماں کا کہ میت جو ہے نا وہ عورت ہے تو اس کا خامد بھی ہے، یا میت مرد ہے تو اس کی بیوی بھی ہے، یہ مطلب ہے احد الزوجین۔ اگر احد الزوجین ہیں، کیا ہیں؟ احد الزوجین ہیں تو اب میت کو ماں کو ماں باقیہ کا اتائیں بزرگا جے پچھلے بیٹیاں بھੈਣਾਂ ਭਰਾ کوئی نہیں تھا وہ ہون تے پھر سدس ہے، یہ آپ پہ رل مل جاتا ہے، پھر کھچ مچتی ہے جی، کیونکہ تو اسے ہون پڑھتے پے ہو جی۔ تو یہ جو ہے نا کہ ماں باقیہ کا یہ دو مسئلوں میں، یہ صرف دو مسئلوں میں کہ عورت فوت ہوئی ہے، اس کے ورثاء صرف خامد اور ماں باپ ہیں، اس کے بس۔ اب باپ لے گا نصف، خامد کیا لے گا؟ بس صرف نصف آ رہا ہے، کیونکہ زوج نو ربع تو تا ملنا ہے جی، اور میت دی اولاد ہوئے، جس لئے اولاد ہوئی تو ہن تو ماں نو سدس ملنا ہے کہ ثلث ملنا ہے؟ سمجھ آؤندی پہ یہ بھی صرف نصف، صرف کیا؟ صرف تو ماں باقیہ کا ثلث ملے گا کس کو؟ ماں کو۔ تو مسئلہ 6 کرو، 3
ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਸ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ 2 ਬਾਪ ਦੇ। ਬਾਪ ਦੇ। दूसरा मसला है ਜੀ जौज फौत हो गए, जी। उसके वरसा बीवी और सिर्फ माँ बाप है। जौज बहुत बढ़िया, उसके वरसा बीवी और माँ बाप है। औलाद और बहना भाई कोई नहीं है, वो तो माँ का सुदस है, जी वो कोई नहीं है, सिर्फ यही है। तो अब चूंकि औलाद कोई नहीं ये सूरत है तो बीवी को मिलेगा रुबो। तो जो बचेगा ना उसमें से जो तीसरा है वो माँ को मिलेगा, माँ को मिलेगा, वो माँ को मिलेगा। जी सुने ऐ शाबाश। तो मसलन मसला 12 से बनाए, किससे? 12 से। इसका रुबो कितना है? 3 है। ये जौजा को, पीछे बच गए 9, इनका सुलस कितना है? 3 वो माँ को 6। बाप। तो फिर वही बाप और माँ का जो निस्बत है वो लिज़ाकर मिसल हज़्ज़िल उनसयैन की आगे समझ। पीछे भी निस्बत, लिज़ाकर मिसल पिछले मनाज़ पहली जुज़ी पहला मसला, और यहाँ भी लिज़ाकर मिसल हज़्ज़िल उनसयैन। ऐ गल और समझ गए हो। देखना ज़रा शरा। और ये 2 मसलों में कल माना कर ले सी ना, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये 2 मसलों में हैं। अच्छा अगर 2 मसले हो ना तो एक माँ का हाल पहले आ गया है, 2 ये हो गए, एक आके दादे का आ रहा है तो कुल तो 4 बन जाएंगे। तो हालांकि हाल कितने हैं, इसलिए आंदे ने सूरतैन बनाओ। मसला एक, हालत एक, ते सूरतां 2, ते अगली नाल तीसरी सूरत जोड़ के ते सारा हाल एक ही बनना है। सुने ही भी बाप की मैयत के बाप की जगह दादा हो, सारा एको हाल बनाना है। तीसरा गोया के इरादा किया मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने फ़ी सूरतैन जी मसलतैन अरादा फ़ी वज़ालिका फ़ी मसलतैन ए फ़ी, इसलिए कि शुमार करना दोनों को 2 मसले हकीकतन वाजिब कर देगा मसाइल मुस्तस्ना की ज़्यादती को जद में 4 पर। जैसा कि इशारा किया हमने इसकी तरफ माँ साहबा का एक और मसले विच भी। और मुमकिन है कहा जाए कि बनाना है दोनों को 2 मसले माँ की विरासत माल अब में है। सुने, और मसला वाहिदा है माँ की तौरीस में जद के साथ, इसलिए कि हर एक के लिए जालैन से वजह ज़हर बना सकते हैं अलग-अलग। जी सुने ही हुन सुनो। तो पहला मसला है ज़ौज व आबावैन। कौन? यानी मोथले मसला उला ज़ौज है ते आबावान है। ज़ौज को निसफ, माँ को माँ बाकिया का मसला होगा 6 से, ज़ौज को देंगे बाकी बच गए 3 है, माँ को देंगे माँ बाकिया का सुलस ज़ौज के फ़र्ज़ के बाद, तो वो 1 है और बाकी बच गए। तो अब ये देफ हो गया माँ। अच्छा ने यहाँ माँ को कुल का निसुलस क्यों नहीं दिया? इस सूरत में माज नहीं दिया गया माँ को यहाँ सुलुसुल कुल, ताकि ना लाजिम आ जाए ये कि हो माँ का हिस्सा बाप के हिस्से का दुगना, और ये गैर जायज़ है। मसलन 6 को मसला बनाओ ना जी, तो कुल दा सुलस कितना है? 2 लेगी माँ ते 3 लै गया पिछे बचा, ते हुण माँ दा हिस्सा अब जड़ा ना कि को नहीं होया, इस वजह ते कुल माल कोलों नहीं देना बल्कि माँ बाकी ऐ गल है जी। अच्छा जी एक आ गई सुने ते ओ भाई आबा ओ ज़ौज ते या ज़ौजा
و آباوین زوجات آباوین سمجھے یہ ہے مذہب جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا. کن کا؟ اور فقہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا. اخرجہ الدارمی فی سننہ عن عمر و عثمان و علی وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ماں کو اس صورت میں ماں باقیہ کا ثلث ملے گا جی. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ماں کے لیے اصل ترکے کا ثلث ہے. کس کا؟ کل کا ثلث ہے. اور دیکھو نا، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دھیان کریں میں نہیں وارث بناتے ثلث الباقی کا، بلکہ وارث بناتے ہیں اس کو اور باقی لل اور مخالفت کیا اپنے اس مسئلے میں جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نص کی ہے ماں کے علی فرضین للام ثلث اور تو پس نہیں جائے ثابت کرنا. یہ دلیل چاہ رہی عبداللہ بن عباس کی کہ قرآن پاک میں تو دو ہی ذکر ہیں، یا ماں کا چھٹا ہے یا ماں کا. اب تیسرا نکالنا یہ ٹھیک قیاس کے ساتھ کیڑا کہ ثلث الباقی، یہ تیسرا نہیں نکلا ہے. اور بقضا قال علیہ الصلوۃ والسلام الحق الفرائض باہلها، اور ماں کی ہے اور ابا اس حالت میں جی. تو پھر جڑا بچے گا ابا لوے گا، ابے نے بطور اسبا ملنا، پاویں ماں نال تھوڑا ملے، کہڑی گل ہے، ساری عمر رو پائی رکھے سو. جواب اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ماں کے لیے ثلث، وہ جو وارث بنے گی وہ اس کا. اور اب عندہ عدم الولد وارث بنے گی اس کی ماں اور اب کدو جدو اولاد اخوان نہ ہوں، نہ کہ اے وے کہ ثلث دی ادوں وارث ہے جدوں ماں کہ وہ وارث بنے گی وہ اور اب ولد اور اخوا کے نہ ہونے کے وقت، یہ ثلث کی وارث ہے، نہ کہ بقول تعالیٰ و وارث و ابواہ فال ام ثلث، یعنی ثلث اس کا کہ وہ دونوں اس کے ماں باپ جس شے کے وارث بنیں گے نا، کل تو ذکر ہی کوئی قرآن پاک ہے سنیں تو جے اے زوجین نال کوئی نہیں تو ہن کل دا ثلث بن جائے گا. تو جے زوجین تے لے ملا تو ثلث ہی ہے کہ سنیں تے والذی یارثان ہی ماحد الزوجین هو الباقی من فرض، اس لیے کہ ماں اگر لے ثلث تو ہو جائے گا حصہ اس کا اب کے حصے سے دگنا مع زوج یا قریب من نصیب ہی من الزوجہ، کیونکہ اگر زوجہ ہوئے نا کی ہوئے تو اگر کل کا مسئلہ 12 سے تو ربع دیا زوجہ کو کتنا، باقی میں تو کل کا جو ہے نا ثلث کتنا ہے کل کا 4 ہے نا، ثلث 4 ہے نا، 4 تے ہم 12 یار. تو زوجہ کو ملے زوجہ کو 3 ملا، ماں کو 4 تو 5 تے 4 تے پیچھے کنے رہ گئے 5 رہ گئے. ہن زوجہ نو کنے ملے 4 نہ ماں نو ابے نو یہ ہوں قریب پہنچ گئی کہ نہیں، یہ مطلب ہے زوج والی صورت میں دگنا مل جاتا ہے، پہنچی کہ نہیں، اے گل ہے. جی 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 دھیان کرو. تو یا قریب من نصیب ما زوجہ، اور نص تقاضا کرتی کس کی، باپ کی تقدیر کا ماں پر بالضعف، جب کہ نہ پایا جا کون. اسی لیے تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا رد کرتے ہوئے جناب عبداللہ بن عباس پر کہ
وہ جو دکھایا نہیں دکھایا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کیا انسا کی تفضیل کس پر؟ اور جناب زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں فضیلت دیتا میں انسا کو کس کو؟ مراد ان دونوں کے اندل استواء فی القرابت والقرب بے مذکر مؤنث دوویں میت وال درجے تک قریب ہون برابر ہون جی میں ماں تے پیو تے پھر میں بے مؤنث نو کی کراں نہیں دیکھتا میں انسا کی تفضیل مذکر کرتا جدوں دوواں دا رشتہ برابر ہوے جی اگر ماں تے دادا ہے تو اتنے تفضیل ہونی جی دھیان کرے جو وکھرا جے برابر ہون رشتے وچ جی سنے ہی تے پھر تفضیل نہیں دیکھتا مثلا میت کا بیٹا بیٹی بیٹا اب یہاں بیٹی کو تفضیل نہیں ہے جی میت کا پوتی پوتا جی نہیں ہے کس کو ہوتی نہیں ہے میت کے عینی بہن بھائی دو جی تو اب بہن کو بھائی پر تفضیل نہیں ہے بلکہ للذکر ہے سجین میت کی ماں باپ ہیں صرف جی تو اب چونکہ برابر ہیں اب بھی للذکر مثلو سجین اے مطلب ہے جی بہرحال اختلاف کے وقت اگر انسا کا قرب زیادہ ہے اور ذکر کا تھوڑا ہے تو یہاں انسا فضیلت پا سکتی ہے بہرحال اختلاف کے وقت نہیں منع تفضیل انسا کی کس پر؟ اے شاباش اسی لیے تو اگر ہو باپ کی جگہ کون تو ہوگا ماں کے لیے سول جمی جی وقوار ہے مسئلہ جی تو پس اب جب جمی دیں گے نا تو ماں بڑھ جائے گی دادے سے لیکن چونکہ قرب میں فرق پڑ گیا نا ایک نیڑے میں ایک دور ہے میت دے جی تو لکانا بھئی فلا یبالا بتفضیل حال کون اقرب من ہو اور اندہ بھی یوسف رحم اللہ آگے آ رہا ہے کہ ماں کے لیے سلو باقی یا کس کے ساتھ جد بابے بہت زیادہ اختلاف نے مسئلے اچھا اور یہی مروی حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ وہ دونوں نئی فضیلت دیتے تھے ماں کو کس پر؟ اگلے پاس سے آ رہے ہیں پڑھیے جی گل سمجھیے شرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ماں کے لیے کیا ہے؟ اصل ترکہ کا سلوس ہے کل مال بسم اللہ الرحمن ان دونوں صورتوں میں جی میں پہلیاں بچ نہ جی میں کوئی نہ ہوئے نال تو پھر دلیل پکڑتے ہیں وہ گل جی پیچھے پڑھیے دلیل پکڑتے ہیں بھائی طور کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ماں کے لیے اولاً اصل ترکہ کا سلوس ہے مال ولد بقول تعالیٰ والے ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ آیا نا پھر ذکر کیا ماں کے لیے ولد کے نہ ہونے کے وقت ثلث لقول تعالیٰ فإن لم یکن لہ اسی جواب پہلے دے آئے ہیں کہ جیڑا ماں باپ نو ملے گا ان دا ثلث جواب آ گیا ہے بس سمجھی کہ اس سے یہ بات کہ مراد اصل ترکہ کا ثلث ہے بھی اور تائید کرتا ہے اس کی کہ سہام مقدرہ کلوہا بالقیاس الى اصل ترکہ بعد الوصیت والدین ہوتے ہیں وصیت دین تو بعد جندے بھی حصہ کٹنا ہے نا کل کی چکڑنا ہے نہ کہ باقی جو کٹنا ہے جی ایک نہ دی دلیل ہے عبداللہ بن عباس سنے ہی اے شاباش سے حضرت ابو بکر اسام فقی صوفیات کی کتاب میں نا آپ دا تسمروں مطابق صوفی جیسان تسبیح پڑھی سے آتے جڑا سارا تصور ہے او یقین جانا تسی 10 سالہ اس نقطے تے نہیں ہونا بھی ساڈے اصلا بے داتا صاحب شیخ الحدیث سن ادھر دماغ جو نہیں ہونا داتا صاحب ولی سن جی بس صرف ولی سن جی یہ گل ہے کہ نہیں بھی آپ ایک زمانے دے مجدد محدث مفسر سن یہ دماغ نہیں گل ہونی حضرت ابو بکر اسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے دھیان کریں انہیں تفصیل کی تھی انہیں کہ ماں دا حصہ چوکھا نہ بنے بائیں طور کہ ماں کے لیے زوج کے ساتھ ثلث ہے اور زوجہ کے ساتھ اصل کا ثلث ہے یہ نہ فرق کیتا ہے کی بلا
کہ زوج کے ساتھ ماں باقیہ کا سلس ہے اور زوجہ کے ساتھ ماں کے لیے اصل۔ اس لیے کہ کہتے ہیں اگر بنایا جائے ماں کے لیے زوج کے ساتھ ثلث کس کا بھی مال کا تو البتہ بڑھ جائے گا حصہ ماں کا باپ کے، باپ کے حصے پر اس لیے کہ مسئلہ اس وقت بنے گا 6 سے کیونکہ نصف اور ثلث جمع ہے آ جڑا کیونکہ وے نا یہ اگے باب آ رہے ہے کہ مسئلہ کیویں بنانا ہے اتوں تک تھوڑا صبر کرو جی مطلب کہ استاد جی کا مطلب کی ہوگا جو کہ باب قاعدہ آ رہے ہیں کہ بھی کون سا فرض ہو تو مسئلہ کہاں سے بنانا ہے باوجہ جمع ہونے نصف اور اب زوج کو ملیں گے ماں کو ملے اس تقدیر پر 2 تو باپ کے لیے ایک رہ گیا اے گل ٹھیک نہیں اور اس وفی ذالک کا تفضیل الانثى علی الذکر ہو گیا اور جب ہو ماں کے لیے ماں باقیہ کا ثلث زوج کے فرض سے تو اب ماں کے لیے باپ کے لیے ایو نہ فرمایا اور اگر ہو ماں کے لیے زوجہ کے ساتھ اصل کا ثلث تو نہیں لازم آتی آگے پڑھ چکے ہو اس لیے کہ مسئلہ ہوگا کس سے کیونکہ یہاں ربع اور ثلث جمع ہے تو مسئلہ 12 سے بننا ہے تو بس جب لے لیا ماں نے کتنے 4 اور ماں باقیہ کا جی اصل اصل کا 4 جی اصل کا سلس تے عورت نے کنے لے تو عورت نے 3 تے پیچھے کنے بچ گئے 5 بچ گئے اور جب پیچھے بڑھا کے ہونا جائے ہیں باقی بچ گئے 5 باپ کے لیے تو پاس نہیں تفضیل ماں کے لیے عورت کے لیے مرد پر تو پھر بھی مرد زیادہ ہی ہے نا ایک پامی ایک ہی ہے لیکن فضیلت نہیں نہ ہوئی یہ فیصلہ کیتا کنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ہماری دلیل جی وہ یہ جی پیچھے پڑھی ہو وہ حاشیے تھے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے نا فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وہ یہ ہے کہ ماں کے لیے ثلث ہے اس کا کہ ماں باپ جس کے وارث بنے گے جس کے سنیں ایک او تھلے ایک 4 نمبر نہ کہ ثلث کس کا اس کا نہیں کہ ماں باپ جتنے کے وارث بنے گے اتنے کا ثلث اتنے کا برابر ہے کہ وہ ہو جمی مال کا یا بعض کا اور یہ اس لیے کہ اگر مراد لیا جائے ثلث الاصل کا تو پھر کافی تھا یوں اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ انج نہیں سی آخنا کہ وَوَارِثُهُ آبَاؤُهُ ان پھر لوڑ نہیں سی پھر تینے کافی سی کہ اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کے لیے کل کا ثلث ہے روڑا مکیا نہیں سمجھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کانت واحدتن گل مکی بعد قولی تعالیٰ کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ پہلے بھی کہ نہیں بعد وَإِن كَانَتْ تو پس لازم آئے گا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ یہ فائدے سے خالی ہو گئے تعالیٰ کہتا نہیں سنیں اچھا اگر کہا جائے سنیں بھئی ہم عبداللہ بن عباس کی طرف سے سوال کیا گیا نا کہ اگر ہم حمل کرتے ہیں وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ کو اس پر کہ وراثت جو ہے نا لہما ہے فقط یہ مطلب ہے کہ بے زوجین میں سے کوئی ایک ہو تو یہ دونوں وارث ہوں تب ہوگا ہم کہتے ہیں لیس فی العبارت نہیں ہے عبارت میں دلالت کس پر ارث کے ان دونوں میں اس میں تو کوئی نہیں ہے سنیں او اے لیس فی قولی او تھلے وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ یہ دلالت تو کوئی نہیں کس پر ابوین پر اچھا اور اگر تسلیم کر لی جائے یہ بات جی کیڑی او تاشے نمبر 3 کیڑا کہ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ دلالت کرتا ہے کس پر تو پس نہیں دلالت آیت میں اس وقت نزاع والی صورت میں بالکل اس میں مسئلہ تو یہ ہے نہ نفین ہے نہ تو پس رجوع کیا جائے گا اس میں کدھر اس بات کی طرف کہ آبا وین کس میں مثل ابن اور بنت کے ہیں فروع میں تو اوتے کی ہے پھر ابن اور بنت تو کی حکم ہے
ہوتا ہے بے وارث جڑا لے لین گے نا جی باقی جڑا بچدا ہے وارث لے لین نا تے جڑا باقی بچدا ہے وہ لذاکر مثل حظ الانثیین ہوندا ہے جی باقی میت دا پتر بھی تے دھی بھی ہے تے ماں پیو بھی نے ماں پیو نے ہر ایک نے چھٹا چھٹا لینا ہے کہ کوئی نہیں لے کے تے جڑا بچے گا نا اوندا وہ لذاکر مثل حظ الانثیین ہے جی جی یہ تھلے والے پاسے وے تے ماں اتلے پاسے وے تے گل تے وہی ہوئی کہ جی سنیں جی اس لیے کہ سبب مذکر کی وراثت میں اور انثیٰ کی وراثت میں کیا ہے اصول فروع ہونا اور ہر ایک ان میں سے متصل ہے میت کے ساتھ اتلے پاسوں میں تو تھلے پاسوں میں اتنے ماں پیو تھلے بیٹا بیٹی نہیں سمجھے تو تھلے چونکہ قانون ہے کہ جیڑا انہیں لے لینا ہے نا باقی لذاکر مثل حظ الانثیین ہے تو پھر اتلے پاسے بھی تے کہ جیڑا بچے گا وہ لذاکر ہے اے شاباش بسم اللہ یہ وراثت نہیں پڑھیندی پی پتر وراثت پی ایچ ڈی ہوندی پی یہ صرف وراثت نہیں پی ہوندی جی وہ تو صرف متن ہوندے ہے جی تو پس بنایا جائے گا ماں باقی یا کو آخد الزوجین کے فرض سے جو ماں باقی ہے اس کو بنایا جائے گا ان دونوں کے درمیان ایشا بس صلی اللہ علیہ نبینا الکریم جیسا کہ ابن اور ہے کہ کوئی نہیں جڑا بچے گا نا وہ لذاکر وَكَمَا فِي حَقِّ الْآبَوَيْنِ جیسا کہ آباوین کے حق میں صرف کلے ماں پیو وارث ہون کی تو ہن کی ہے کہ اوندا جڑا ہے نا ماں دا ثلث ہے تے باقی یا باپ دا ہے جی آگی سمجھ تے فلا یزیدو پس نہیں بڑھے گا ماں کا حصہ باپ کے حصے کے نصف پر باپ دے حصے نے جو کچھ باپ نے جو کچھ ملے نا ان دے نالوں عورت دا حصہ نصف رہنا چاہے ماں دا حصہ نصف رہنا ہے اس نے بدلنا نہیں چاہیے جی اور سمجھی ہوں اے گل جیسا کہ تقاضا کرتا ہے اس کا تو پس ہون سنیا جی خوشتبی کیتی نے پس نئی مجال اس کے لیے کہ گئے ہیں اس کی طرف اسم نئے اسم جی نئی مجال یہ کہ نہیں سنا انہوں نے وہ جو ذکر کیا ہم نے اس کو آیت کے معنی سے تو لیکن فی لطافت چونکہ انہوں نے لقب ہے نا اسم تو اس وجہ سے بھی خوشتبی کی تھی بھی اسم نے ساڑی تفسیر نہیں سنی جی ساڑی ہے چونکہ اسم نے جی ورنہ بھی یہ گل نہ کر دے یہ مطلب فی لطافت بھی شکر خوشتبی کی تھی پیار دی جی اچھا جی دھیان کریں میں کوگو مسئلہ بڑا اہم جان اس بات کو کہ ماں جب دی جائے ثلث کا باقی مع زوجہ کی جمع ہو جائیں گے مسئلے میں ربعان حقیقتاً نہ کہ لفظاً ہو رہی حقیقتاً دو ربع جمع ہونے نے کیونکہ ماں کا ثلث اس وقت ربع ہے فی الحقیقی سنیں ہی نہیں گل سمجھو ویکھو نا ایک باری بھئی والم ارادہ کی اس کے ساتھ بیان کرنا صورت کا وہ صورت کے جمع ہے اس میں ربعان خلاصہ جب جمع ہو ماں باپ کے ساتھ اور زوجہ تین وارث نے تو مسئلہ بنے گا کتنے سے کیونکہ بابا جا اجتماع ربع کے وہ جو حصہ کس کا زوجہ کا اور ثلث وہ جو حصہ کس کا تو ربع اس میں سے کتنے ہیں یہ کس کو ملے یہ 12 دا کنہ ہے اور ماں باقی یا زوجہ کے فرض کے بعد کتنے بچے تو پس اس میں سے ماں کو 9 سے دیا جائے گا تیسرا حصہ وہ کتنے ہیں یہ بھی کل دا کی ہے کہ کوئی نہیں ہے گا اور باقی اب جمع ہو گئے 2 ربع حقیقتاً بہرحال جب کہ ہو زوج زوجہ کی جگہ پھر 2 ربع جمع نہیں ہوتے اس لیے کہ زوجہ کا حصہ کیا ہوگا ربع ہوگا اور بہرحال زوج کا نصیب و نصف ہوگا تو یہ ماں باپ ہوں
اور زوجہ ہو تو اب جو لفظ بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زوجہ کا ربع تے ماں کا ماں باقیہ کا ثلث، لفظ یوں بولا جاتا ہے، لیکن دونوں کو جو ملتا ہے وہ کل کا ربع بنتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ بھی حقیقتاً ربع ہے، لفظوں میں ربع نہیں ہے۔ لفظ کیا بولنا ہے کہ ماں کو ماں باقیہ کا بولنا ثلث ہے، لیکن جو ملے گا وہ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس میں دو ربع جمع ہے، جس میں بھئی زوجہ کو بھی جو حصہ ہے وہ ربع ہے، اور ماں کو جو ماں باقیہ کا ثلث دیا ہے وہ بھی کل کا ربع بنتا ہے۔ جی اے کر لیجیے آگے جی وَلَوْ كَانَ ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن لها ثلث الباقي۔ بس اچھا جی، جزی وہی ہے زوجین میں سے ایک، باپ کی جگہ انہی دو صورتوں میں میت کا باپ کوئی نہیں ہے، ماں ہے تے ڈاڈا ہے، سنی تو باقی وہی زوجین میں ایک۔ اب کیا حکم ہے؟ تو اب طرفین کے نزدیک یہ دادا باپ کا قائم مقام ہے، میت کا دادا تو اب نہ استغفر اللہ بھول گئے جی نہ، اب دادے اور باپ میں فرق ہے، طرفین کے نزدیک فرق ہے۔ باپ ہوتا تو پھر ماں باقیہ کا ثلث ملنا تھا، اگر باپ کی جگہ میت کا دادا ہے تو اب ماں کو جمی کا ثلث ملے گا، اب ماں کو جمی کا ثلث ملے گا۔ کن کے نزدیک؟ پہلے ان تاکوں نے اللہ پھر پڑھ دیا نا، کیا کیا جی کہ اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو میت کا باپ نہیں، جزی وہی ہے زوجین میں سے ایک، اور میت کی ماں بھی ہے، باپ نہیں ہے بلکہ دادا ہے۔ تو اب طرفین کے نزدیک فرق ہے کہ اب ماں کو جمی مال کا ثلث ملے گا۔ سنیں جی اب یہ مسئلہ فرق آ گیا کہ اس میں باپ اور دادے اور چار مسئلے ہیں، کل کنے سن؟ کل پڑھایا سن سارے جی، ایک ہی مسئلہ ہے رہ گیا سی، باقی تو سارے پڑھایا سن۔ تو بولتا نہیں سر رات لائی مسئلہ کٹنے دی پھر بھی نہیں بولتا، کنے سن کل؟ لکے مان تو بول چاہتے نہیں پیانا بھی کمال ہے یار، جزی بھی کٹی تھا بھی بھول گئے جی۔ تو چار یہ وراثت کے متعلق تھے، بقایا اور تھے جی یہ۔ تو ان چار میں سے ایک یہ ہے، ان چار میں سے کہ باپ کی جگہ دادا ہو تو فرق ہے، کہ ماں کو باپ ہو، میت کا باپ ہو تو ماں باقیہ کا ثلث ہے، دادا ہو تو کن کے نزدیک؟ اے شاباش ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس مسئلے میں فرق نہیں ہے، الا عند ابی یوسف رحمہ اللہ فإن لها ثلث الباقی۔ آپ کہتے ہیں دادا یہاں باپ ہی ہے، لہذا یہاں پہ ماں کو باقی کا ثلث ملے گا۔ کیا کہ جی اللہ عند ابی یوسف کے، امام ابو یوسف کے نزدیک اس صورت میں باپ اور دادے کے درمیان فرق نہیں ہے کہ ماں کو جس طرح کے باپ ہو تو باقی کا ثلث ملتا ہے، دادا ہو تو پھر بھی باقی کا ثلث ملے گا۔ اب اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو طرفین کے نزدیک جی ان کو مسئلے بنے نہیں، لیکن پھر بھی سمجھو نا اپنے تئیں، طرفین کے نزدیک جی بھی جو ہے نا اگر ہے زوج ہے، ماں ہے میت کی، دادا ہے، تو مسئلہ بنے گا کتنے سے؟ 6 سے، 3 زوج کو، اب 6 کا کل کا جو ثلث ہے وہ کتنا ہے؟ وہ کس کو ملے گا؟ پیچھے بچ گیا، اے شاباش ہے۔ اب اگر زوج نہیں ہے تو مسئلہ بنے گا، اب کل کا جو ثلث ہے وہ کس کو؟ نہ ماں کو یار، ثلث ماں کو، تو اس کو تو ربع دینا ہے نا، وہ کتنا ہے؟ وہ پیچھے بنا کے ایسا تو پیچھے بچ گئے 5 وہ دادے میں، اے مطلب ہے جی۔ تو وہ پیچھے مسئلہ آ گیا تھا کہ مذکر مؤنث کا رشتہ برابر ہو میت تھم نال، میت نال
ਹੁਣ ਮੁਅੰਨਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। لیکن ان دا بھی یوسف وہی صورت ہے جو پڑھی ہے پیچھے، بالکل میں تمہیں صورتیں کوئی فرق نہیں ہے جی۔ اور اگر ہو باپ کی جگہ جد تو پس ماں کے لیے جمی مال کا ثلث ہے۔ بلے 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 بلے، مگر اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس بے شک ماں کے لیے باقی کا ثلث ہے، بعد فرض احد زوجین کما فی الپیو۔ جی اور اگر ہو اب کی جگہ جد، پس ماں کے لیے جمیع مال کا ثلث ہے، مگر عند ابی یوسف رحمہ اللہ، پس بے شک ماں کے لیے باقی کا ثلث ہے۔ اور اگر ہو باپ کی جگہ جد تو پس ماں کے لیے جمیع مال کا ثلث ہے، مگر عند ابی یوسف رحمہ اللہ، پس بے شک ماں کے لیے باقی کا ثلث ہے۔ بلو کانا مکان الاب جدن، جی بائیں طور کے وارثہ ماں ہے اور زوجین کا ایک ہے اور دادا ہے، یہ صورتیں ہی نہیں، جی تو پس ماں کے لیے ثلث ہے کس کا؟ جمی مال کا۔ او بے خدروں او تھلے جی تصحیح ہوگی مسئلے کی، زوج اگر موجود ہے تو 6 سے، جی تو 3 زوج کے 2 ماں کے 1 دادے اس تقدیر پر اور زوجہ کی تقدیر پر، زوجہ 12 سے مسئلہ ہوگا، زوجہ کو 3 ماں کو اور 5 دادے کو۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کیا تھا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ امت میں سے پہلے شیخ الحدیث اور پہلے مفسر قرآن، ان کا یہ فیصلہ ہے۔ خدا دا نا جی وہ ناستیاں نو علامے منو ہوئے پلا ہو جے وہ ہم مولوی کدوں دے گم ہوئے ہو، اپنی علامے تے ٹل دیتی ہوندے ہو جی جی، جنہاں دے در تو خیرات لئی اوتھے کوئی نہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اور سمجھے ہی اور ویکھو نا جمی مال واہ ہوا مذہب ابن عباس رضی اللہ عنہ فی پیچھے آ گئے، وہ آندے نے باپ ہوئے تاں بھی کل مال دا ثلث، یاد ہے کہ نہیں؟ تے تھے دادے بھی تو کل ہونا ہی ہونے نے۔ اور احدر روایتین عن الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی وروی ذالک ایضا وروا ذالک ایضا اہل کوفہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فی صورت الزوج، زوج والی صورت میں۔ اچھا جی، نہ کہ زوجہ والی صورت میں عبداللہ بن عباس نے پھر اس میں تفصیل کی ہے بھی تک بڑے نہیں، مگر اندہ بھی یوسف نہ بڑھ جائے، اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ماں کے لیے جد کے ساتھ بھی کیا ہے؟ کما فی الاب۔ اور یہ روایت اخرى ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پس اس روایت پر بنایا گیا جد مثل، پس اسبا بنائے گا ماں کو جیسے اسبا بنایا ماں کو کس نے؟ اور وجہ روایت اولا پر وہ ہے کہ بے شک ہم نے کہ وہ ہوا انا ترکنا ظاہر قول تعالیٰ، کہ ہم نے وہ جو ظاہر ہو کیڑا فعل ام فی حق الاب، اور تعویل کی ہم نے اس کی ماں مرہ کے ساتھ بھی کل دا ثلث، تاکہ ایک کیوں کیتا؟ ویسے تو پیچھے مطلق بیان کیتا ہے نا کہ جو کچھ بچے گا نا اس کا ثلث، تو یہاں ہم نے کل کا ثلث کا قول کیوں کیا ہے؟ تاکہ نہ لازم آ جائے تفضیل کس کی؟ ماں کی باپ پر، ماں تساوی ہما فی القرب۔ سنیں جی، اتنے چونکہ تساوی نہیں، اس واسطے کل کا ثلث دینے میں حرج کو نہیں ہے۔ اور تائید کرتا ہے ہماری وَأَيَّدْنَا تَعْوِيلُهُ بِقَوْلِ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہرحال جد کے حق میں پس جاری کیا ہم نے اس آیت کو، یعنی کل کا ثلث، اے مطلب کیوں؟ بوجہ میں تساوی کے قرب میں کندے وچ ماں جڑی وہ بلا واسطہ ہے تو دادا واسطے نالے، اور قوت الاختلاف ہے جی لتساوی لعدم تساوی فی القرب و قوت فإن الصحابہ علی الروایت الاولی
بقوت الاختلاف کی ہے کہ بھی وہ زیادہ ہیں کہ صحابہ پاک اس روایت میں زیادہ ہیں فی ما بین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ہوں دیا سوال دا جواب. سوال ہے کہ نئی استحالہ انسا کی تفضیل میں زوجہ کی فی تفضیل انسا علی الذکر ما تفاوت فی درجہ. اگر درجے میں تفاوت ہو نا تو اگر انسا مذکر میں فضیلت پا جائے اور نیک ہونے سے نہیں حصے بچ یار تو اس میں کوئی استحالہ نہیں. وہ مثال دیں دیں دھیان کری میں جیسا کہ میت نے چھوڑا عورت اور ایک بھائی عینی اور ایک بھائی الی. سنا جی ایک بھائی نا اخت استغفر اللہ چھوڑ بھول گیا شخص فوت ہوا ہے ان دی بیوی ہے تے عینی بہن ہے الی بھائی ہے. اب عورت کو ملے گا اور کیونکہ اگر عینی بھائی ہوتا تو پھر یہ للذکر مثل حظ الانثیین ہونا تھا. اب چونکہ فرق پڑ گیا ہے اب بہن کو کیا دیں گے جو باقی بچے گا وہ بھائی کو دیں گے. جی سمجھ آئیے اے شابہ سے. تو اب جو ہے نا جو ملے گا نا اس کو عینی بہن کو ملے گا وہ الی بھائی کے حصے سے زیادہ ہو جائے گا. تو قد فضلت ہاں ہن الانثی لزیادت قربها اے شابہ سے لزیادت قربها بھی قریب ہے. اور بھی سنا جی بھی ماں کے لیے کیا ہے حقیقت الولاد ہے جیسا کہ لہذا باپ اس کو اسباب بنا دے گا. اور باپ کے لیے ولاد کا حکم ہے حقیقت الولاد نہیں ہے. جد کے لیے بے جد پوتے واسطے نو ولاد دا حکم دا ہے حقیقت آن دے کول نہیں جمیا ان دے جمے کولوں جمے ہیں نا. تو پس دادا جو ہے وہ ماں کو اسبا نہیں بنائے گا کیونکہ نئی تعصیب مال اختلاف بل مال اتفاق فی ہے. اور یہ مسئلہ ہے 4 مسئلوں سے جن کی استثناء کی تھی باب کے اول میں کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ نہیں بناتے جد کو مثل اب کے یہاں اور ان دا بھی یوسف برابر ہیں. کوئی سمجھ آئی جے گل دی او میرے کچھ لگتے ہو اے شابہ سے.